बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा फ़इज़ लम यातू बिश्शुहदा फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। जमीयत अहले हदीस जैताना के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज के दर्स में एक वाक़या जो अभी ताज़ा रूनुमा हुआ पेश आया और फिर उसे वायरल भी किया गया सोशल मीडिया पर, उसके तनाजुर में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये वाक़या हैदराबाद का है। वहाँ जमीयत अहले हदीस के एक सलफ़ी मोतबर आलिम दीन शेख मोहम्मद हुसैन या हुसैन अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी ज़बरदस्त इल्मी दीनी खिदमात हैं, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद के ज़िम्मेदारों में से एक हैं, साहिब किताब व तसनीफ़ हैं, मदनी आलिम हैं। उनके साथ एक बड़ा ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद की एक मीटिंग बुलाई गई। उसके एजेंडे और मुकर्ररा मौज़ूआत तय थे, लेकिन मीटिंग के दौरान कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ हुई। एक ख़ातून ने उनके ताल्लुक़ से कुछ नाज़ेबा हरकतों का ज़िक्र किया और फिर बग़ैर किसी तफसीली गुफ्तगू और उसूलों पर अमल किए कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके जो मनाज़िर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखें, उसे देखकर इंतहाई हैरत और अफसोस होता है। आम मुसलमान तो छोड़िए, अहले हदीस, वो भी उनका चुनिंदा तबका जिसमें मुतअद्दिद उलमाए कराम मजलिस में मौजूद हैं, जमीयत अहले हदीस की एक मीटिंग है, उसमें एक आलिम दीन के साथ इतना ज़ालिमाना और नारवा सलूक जो शरई एतबार से भी किसी खाने में शरई तालीमात के मुताबिक नहीं बैठता, और अगर दुनियावी क़वानीन व अखलाकियात के एतबार से देखा जाए तो उस एतबार से भी मुनासिब मालूम नहीं होता। मैं एक जुमले में ये कहूँ कि आप हजरात सोचेंगे कि हैदराबाद का वाक़या एक आलिम दीन के साथ, वहाँ उसे मैं यहाँ क्यों तज़किरा कर रहा हूँ। उसकी वजह है उलमाए कराम की तौक़ीर और इज़्ज़त करना। कुरान व हदीस की तालीमात के रोशनी में सलफ़ और खलफ़ के उलमाए कराम कहते हैं कि ये सुन्नत का हिस्सा है। उलमाए कराम की इज़्ज़त इल्म की, दीन की इज़्ज़त है। इसमें इल्म और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और बका की ज़मानत है। अगर आपके दरमियान उलमाए रब्बानियीन मौजूद हैं, काबिल एतमाद उलमा मौजूद हैं, तो उनकी इज़्ज़त आप कर रहे हैं, मतलब आप दीन की हिफाजत का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस तनाजुर में ये बहुत अहमियत की हामिल बात हो गई कि अवाम और ख़वास को उलमाए कराम के मकाम और उनकी हैसियत और हुकूक़ का कुछ एहसास दिलाया जाए। शेख मोहम्मद हुसैन साहब के साथ जो वाक़या हैदराबाद में रूनुमा हुआ, उसके रद्द अमल में मुतअद्दिद उलमाए कराम ने अपनी आवाज़ बुलंद की, दुरूस की शक्ल में और ख़िताब या ऑडियो वीडियो की शक्ल में अपने रद्द अमल का मुज़ाहरा किया, और ये ज़रूरी था। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो, वो ज़ालिम हो या मज़लूम हो। सहाबा कराम ने पूछा कि ज़ालिम की मदद तो समझ में आती है, हाँ, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है कि वो मज़लूम है, उसका कुछ ताउन किया जाए, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे की जाए। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोक कर उसकी मदद की जाए। इस पूरे वाक़े में जो शख्सियत मज़लूम है और उस शख्सियत का इल्म जो मज़लूम है दीन के हवाले से, और जो ज़ालिमीन हैं और जो वहाँ मौजूदीन हैं, इन सब को हमारी और तमाम दीगर मुसलमानों की मदद की ज़रूरत है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے متعدد علماء کرام نے اس بارے میں اپنی باتیں پیش کی۔ اس ضمن میں ہمارے مرکز الامام البخاری، جہاں میں تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں کے ذمہ دار ہمارے شیخ محترم دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، ان کا 1 گھنٹے کا خطاب درس جو کن فقیہن میں انہوں نے اس واقعے کے تازہ رد عمل میں وہاں کے موجود طلباء کو خطاب کر کے بیان کیا، اور کن فقیہن کی ویب سائٹ پر یا جو چینل ہے اس پر وہ موجود ہے، میں نے اسے سنا۔ 1 گھنٹے کا یہ خطاب ایسا ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث یا عام مسلمان، عوام تو عوام، خواص، ذمہ داران جمعیت اور دیگر اہل علم اور خواص کو بھی اس خطاب کو پورا کا پورا ضرور سننا چاہیے۔ شیخ محترم حفظہ اللہ دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے اس واقعے کے تناظر میں نصیحت اور عبرت کے جتنے اہم پہلو ہو سکتے تھے انہیں بڑے خوبصورت اور بہت ہی مدلل انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کا ایجنڈا طے ہے، ایجنڈے کے خلاف گفتگو چھڑ گئی، ذمہ داروں کا کام تھا کہ اسے روکتے، یہ نہیں کیا گیا، جو اصول کے، پروٹوکول کے اور ڈسپلن، نظم و ضبط، جماعتی نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ ابتداءً انہوں نے بیان کیا ایک صحابی کا واقعہ کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود، جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے ہاتھ سے ہنٹر چھوٹ گیا، پلٹ کر دیکھا تو آواز جس شخص کی تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور اس بات کے احساس نے، غلطی کس کی ہے ابھی دوسری بات ہے، انہوں نے اپنے اس غلام کو اسی وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ شیخ نے سوال اٹھایا کہ وہاں کا منظر جو ہم نے ویڈیو کلپ کے ذریعے سے دیکھا کہ لوگ باولے ہو کر ایک عالم دین پر ٹوٹ پڑے تھے، ہاں، بری طرح سے ہاتھ پیر گھسے مکے لات چلایا، ہاں، زد و کوب کیا، مارا ٹھوکا، ہم نے بھی دیکھا، انتہائی افسوس۔ تو ایسے میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کا جو فرمان ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم کو اللہ کا عذاب اور جہنم پکڑ لیتی، گر جاتے۔ پھر اس کے بعد شیخ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس قسم کے واقعات میں جب الزام تراشی ہوئی، ہاں، اول تو یہ جرم ثابت نہیں تھا، اور اس جرم کو جب اس طرح کی گفتگو لانی تھی تو اس میں پردہ پوشی اور ستر استعمال کرتے، من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ حدیث پیش کی انہوں نے کہ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا۔ ہاں، تو ظاہر سی بات ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے عزت کرے گا۔ تو یہ کام در پردہ چھپ کر خاموشی سے کرنے والا ہے، خاص طور سے اصلاح کا۔ اس سلسلے میں شیخ نے احادیث رسول، اقوال سلف کی روشنی میں بہت قیمتی باتیں بیان کی کہ اگر آپ کسی کی نصیحت چاہتے ہیں تو خاموشی سے کیجئے، تنہائی میں کیجئے، اور اگر آپ کسی کی فضیحت چاہتے ہیں، غصہ دلا کر اس کو اس کی برائی پر ضد میں لانا چاہتے ہیں تو پھر علل اعلان اور کھلم کھلا کیجئے۔ شیخ محمد حسین مدنی حفظہ اللہ کو علل اعلان مجلس کے اندر اس قسم کے الزام کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کی تحقیق کیے بغیر اس کا رد عمل بھی ظاہر کر دیا گیا۔ یہ انتہائی غیر شرعی، غیر اصولی بات ہے اور بد اخلاقی کی، بدسلوکی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جرم جس قسم کا الزام لگا تھا وہ گناہ صغیرہ والا تھا، زنا کا نہیں تھا، بلکہ کچھ بات چیت کا اور ہاتھ لگانے کا تھا۔ اس ضمن میں شیخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی کہ ایک صحابی نے آ کر کہا، حوالوں کے ساتھ، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مجھ سے، میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسی ایسی حرکت کی، زنا کو کے علاوہ بہت ساری حرکتیں کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ خاموش رہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ جب اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا تھا تو تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس کے بعد نماز وغیرہ ہو گئی، فارغ ہو گئے، اور وہ شخص جب جانے لگے تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور آپ نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، اقیم الصلاۃ، کیا ہے، سورہ ہود کی آیت، اقیم الصلاۃ
طرفی النہار وزلفا من اللیل، ہاں وزلفا من اللیل. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز قائم کرو دن کے کچھ اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں، دن کی اور رات کی نمازیں آ گئی اس میں. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا جب نماز تم پڑھ رہے ہو تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. تو آپ نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو جو نماز وغیرہ پڑھی نیکی کی اس سے اللہ نے صاف کر دیا. شیخ نے ان روایتوں کی روشنی میں یہ بحث کی کہ دیکھیے وہاں تو اس صحابی محترم نے خود آ کر اعتراف کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ ثابت شدہ بات تھی. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی ثابت نہیں ہوا، صرف الزام لگا ہے. وہاں ثابت ہونے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد عمر فاروق جیسا آدمی، غیرت مند آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چھپایا تھا تو تم کو بھی چھپانا تھا. صحابہ کرام کو غیرت نہیں تھی، ہم کو ان سے زیادہ غیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ جو سلوک کیا کہ ٹھیک ہے صغیرہ گناہ کیا، توبہ کر لیا، نیکیاں کر لیا، صاف ہو جائے گی. جس جرم میں حد مقرر ہے وہاں بات الگ ہوتی. اور ہمارے یہاں براہ راست ہاتھ پیر لات گھوسے چھوڑ دیے گئے، اور وہ بھی ایک عالم دین پر. کیا دونوں واقعہ اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ جو لوگ اس قسم کی حرکت کا ارتکاب جن لوگوں نے کیا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے والے مسلک اور منہج حق پر گامزن ہیں؟ نام تو ہے لیکن ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے. اس کا ازالہ انہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ضروری شکل میں کرنا چاہیے. ہم یا دوسرے علماء کرام یہ جو کلپ اور خطاب اور درس میں بیان کر رہے ہیں، یہ اسی لیے مجبور ہونا پڑا کہ یہ معاملہ اگر خاموشی سے ہوتا تو خاموشی سے معاملہ نپٹ گیا ہوتا. جب اس کو مجلس میں کیا گیا، پھر اس کے بعد وائرل کیا گیا پورے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا، تو اب جس طریقے سے اسے پھیلایا گیا ہے اسی طریقے سے اس پر رد عمل اور اس کی تردید کرنا بھی ضروری ہے، اسی پیمانے پر. شیخ نے اس ضمن میں قرآن کی آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور اس کے آگے کی کچھ آیتیں سورہ نور کی آیتیں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ایسے معاملے میں مسلمانوں کو قیامت تک جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہمارا موقف ایسے معاملات میں کیا ہونا چاہیے. شیخ کی پوری باتیں اعادہ ہو جائے گی، میں سرسری طور سے عرض کروں کہ مسلمانوں کا رویہ ایسی خبروں کے سننے پر کیا ہونا چاہیے. اگر آپ اور ہم کسی مسلمان کے بارے میں خاص طور سے اگر اس کا پہلے کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ دیندار ہے، اچھے کام والا ہے، صحیح عقیدے اور صحیح دین والا ہے، اس کا کردار ہمارے سامنے اگر اچھا ہے، دین کا سے منسلک ہے، تو ایسے مسلمان کے بارے میں اگر کوئی الزام تراشی کی بات آئے، بغیر ثبوت کے کوئی بات پیش کی جائے، یہ پورا واقعہ اور پوری آیتیں جو ہے سورہ نور کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو منافقین اور پھر ان کے دام میں آ کر کچھ مسلمان سچے مسلمان بھی الزام تراشی میں شامل ہو گئے، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، اس تناظر میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. یہ باتیں، یہ آیتیں اور اس پر تشریحات شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے خطاب میں درس میں موجود ہیں. میں اس کو پورا اعادہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو لوگ یہاں میرے حاضرین ہیں وہ اس سے ناواقف ہوں گے، اس لیے ہلکا پھلکا تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان مومن مرد اور عورتیں جب انہوں نے یہ بات اور یہ خبر سنی تو اپنے آپ پر خیر کا گمان کرتے، اپنے آپ پر قیاس کرتے خیر کا کہ میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں کہ جب میں نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ مومن ہے. وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، جھوٹ ہے، گڑھی ہوئی بات ہے، تراشا ہوا الزام ہے، سازش ہے. ایسا کیوں نہیں کہا مسلمانوں نے جب اس طرح کی خبر سنی ام المومنین کے تعلق سے؟ اور عام مسلمان جس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، دیندارانہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے. جس کا کردار مجروح ہے پہلے سے اس کی بات الگ ہوگی. اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ گواہ لے بھی آئے، اگر وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن کی اس آیت کے مطابق اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پایا تو قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. دیکھا ہے تب بھی جھوٹا ہے. عدالت کی گواہی الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ
علماء کرام پر تنقید کرنے، طعن و تشنیع کرنے کے لیے یہ عذر تراشتے ہیں کہ دیکھیے محدثین نے جرح و تعدیل میں روات حدیث کے متعلق بیان کیا کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں متہم بالکذب ہے، اور اس کو فٹ کرتے ہیں لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنانے اور خاص طور سے علماء اور خواص کو نشانہ بنانے کے جواز میں پیش کرتے ہیں کہ جب محدثین نے روات حدیث کے ساتھ ایسا کیا تو ہم لوگ جو ہیں علماء کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ استدلال ان کا صحیح ہے؟ حدیث کے روات میں ضرورت ہے کہ جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو لوگ ان کی بیان کردہ جھوٹی غلط حدیثوں سے، غیر ثابت شدہ حدیثوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ دین کی خدمت ہے، اعلیٰ مقصد ہے۔ لیکن جب آپ عام حالات میں کسی عالم دین کے کردار اور اخلاق پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، یا ثابت شدہ اس کے اندر واقعی عیب ہے اور آپ اسے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، تو یہ حدیث کے راویوں پر جرح کرنے کی طرح نہیں ہے۔ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو گناہ کرنے کے باوجود لعنت ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ شراب نوشی کے جرم میں گرفتار ہوئے، لایا گیا، ان کو کوڑے مارنے کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ یہ معاملہ ہو چکا تھا، سزا دی جا چکی تھی۔ تو کسی صحابی نے کہا وہاں موجود لوگوں میں سے کہ یہ کتنا برا آدمی ہے، کتنی مرتبہ ان کو لایا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، یہ کتنی مرتبہ سزا دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ہماری زندگی میں گرد و پیش میں یہ واقعات آتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آپ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ لا تلعن ہو، ان پر لعنت نہ کرو، لا تلعنو ہو، ان پر ان کو لعنت ملامت نہ بھیجو، ان لعنت ملامت مت کرو۔ ہاں، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ شراب نوشی کے جرم میں پکڑے گئے، کوڑے کی سزا دی جا رہی ہے، ثابت ہے گناہ، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنت نہ بھیجو، ان کو لعنت ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک عالم دین کے تعلق سے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مسلک اور منہج کے تعلق سے غیرت مند ہے، کیا ان کے تعلق سے ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر بالفرض بشری تقاضے سے ان سے کبھی کوئی خطا ہوئی بھی ہوگی تو انہوں نے توبہ کر لی ہوگی یا توبہ کر لیں گے، اور وہ بھی کبیرہ حد تک نہیں پہنچے ہیں جو الزام لگایا گیا۔ الزام لگانے والی خاتون نے خود کہا کہ میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو قابو دیتی، لہذا جب بڑا جرم تھا ہی نہیں تو آپ ان کو نہ صرف یہ کہ لعنت و ملامت کر رہے ہیں بلکہ بھری مجلس میں رسوا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح ان کو مارا پیٹا گیا اور پھر اس کو وائرل بھی کیا گیا پورے ملک میں۔ کون سا اصول ہے؟ کون سے قرآن و حدیث کو یہ مانا جاتا ہے؟ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتا دنیا اور آخرت میں تو جو کچھ تم نے کیا اس پر تم کو بہت عظیم عذاب لاحق ہو جاتا۔ ہاں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اس کو اپنی زبانوں سے تم اس کا چرچا کر رہے تھے، ہاں، اور ایسی بات کہہ رہے تھے، اپنے منہ سے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے۔ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، کیچڑ اچھالنا، تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت کو اچھالیں مسلمان کی۔ ہاں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تو تم نے یہ کہا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے یہ جائز اور درست ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنی زبان سے نکالیں، ایسی بات کہیں، سبحانک، ہاں، اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ آیتیں اور اس کے آگے پیچھے کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر اور اس کا کیا کہتے ہیں شان نزول وغیرہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس سلسلے میں قرآن کی ہدایتیں، قرآن و حدیث کی ہدایتیں بہت واضح ہے، اور قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو صحابہ کرام کے معاشرے میں اس پر جو عمل تھا ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور آج اپنے سماج اور گرد و پیش میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے ہم اور آپ، ہاں، عوام تو عوام ہیں، جاہل تو جاہل ہیں، خواص اور بہت سارے علم اور دانش کے دعوے دار بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تعلیمات سے بے بہرا اور جاہل ہیں۔ اگر ان کو علم بھی ہے تو معلومات اور انفارمیشن کی حد تک، ان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ اور ایسا واقعہ
جو شیخ محمد حسین کے ساتھ ہوا ہے، ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا. اور یہ واقعہ جو آج رونما ہوا ہے، اس کے پس منظر میں اگر سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ علماء کے حقوق اور علماء کی توقیر کی جو سنت ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، علماء کا جو مقام قرآن و حدیث کی نصوص متعین کرتے ہیں، صحابہ اور سلف کا جو منہج اور اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں، ان تمام چیزوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے. اور علماء کی اس بے عزتی میں دین کی اور علم کی بے عزتی ہو رہی ہے. شیخ نے پھر اس پر بھی بات کی کہ اگر بالفرض یہ جرم ثابت بھی ہوتا، صحیح بھی ہوتا، تحقیق نہیں کی گئی اور مار ٹھوک شروع کر دی گئی، اگر ثابت بھی ہوتا تو کیا اس کی یہ سزا ہے جو دی گئی؟ اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو کیا سزا دینے کا اختیار اس مجلس کے لوگوں کو، جمعیت کے لوگوں کو، عوام کو، لوگوں کو ہے؟ اسلامی حکومت میں سزاؤں اور حدود کا نفاذ کون کرتا ہے؟ عوام کرتے ہیں. قانون اپنے ہاتھ میں لینا جو کہا جاتا ہے، کوئی عدالت نہیں کہتی کہ عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے تو اس کی سزا دے دے. آپ کو ہم کو پتہ چلے فلاں نے چوری کی ہے، اسلامی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہم کاٹ دیں گے. یہی تو خارجیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ آدمی کافر مرتد ہو گیا، اس کو گولی مار دی جائے، قتل کر دیا جائے اور دھماکے شروع کر دیے گئے، قتل شروع کر دیا گیا. یہ دین کا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور اہل حق کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے سزا دیں. شیخ نے پھر اس ضمن میں اخیر میں علماء کرام کی توقیر اور عزت سے متعلق بعض اقوال اور بعض انتہائی مفید باتیں پیش کی. یہ شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے خطاب کا میں نے اب تک خلاصہ پیش کیا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں کچھ نصوص کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے. بیسیوں بلکہ سینکڑوں چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، دو چار کو بطور مثال. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی. اللہ کی گواہی کس بات پر؟ کہ اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایک غیر مسلم کو اگر آپ کہیں گے کہ اللہ نے گواہی دی تو وہ کہے گا کہ اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ تو کسی وقت تفصیل کا موقع ہوگا تو میں تفصیل سے، تو قرآن میں اللہ کی گواہی ہے، کائنات میں اللہ کی گواہی ہے، دل کے اندر فطرت میں انسان کو توحید پر پیدا کرتا ہے، وہ گواہی ہے. دنیا کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں. اللہ نے اس بات کی گواہی دی. اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھو گے، کان سے سنو گے، دل و دماغ سے غور کرو گے تو آپ کو یہ گواہی سنائی دے گی، دکھائی دے گی اور سمجھ میں آئے گی. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور ملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، عدل و انصاف کے تقاضے پر قائم ہیں. یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت کو ذکر کر کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے ذکر کیا کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے گواہی دی. اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ نے اپنے بعد جس کا تذکرہ کیا وہ فرشتے ہیں. فرشتوں کے بعد جن کا تذکرہ کیا، فرشتے جی برائی نہیں کرتے، برائی کا مادہ ہی ان کے اندر نہیں ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اور پھر ان کے بعد جن کا ذکر کیا، اولو العلم کا، دین کا علم رکھنے والے. شیخ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے انسانوں میں علماء سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہوتا، علماء میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں، پھر اس انبیاء کرام کے علم کے وارثین علماء دین، یہ وارثین علم نبوت ہیں. تو سب سے بڑا درجہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر علماء دین سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا مرتبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے اور فرشتوں کے بعد ان کا ذکر کرتا. فرشتوں کے بعد دین کے علم والوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے. اور قائمًا بالقسط، جو انصاف پر قائم ہے، علماء حق ہیں. وہ علماء جو علماء باطل ہیں، وہ علماء جو شرک اور بدعت کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، حق پر قائم نہیں ہے، ان کی وہ اس سے خارج ہو گئے. تو علماء دین، علماء حق جو ہیں، ان کا تذکرہ فرشتوں کے بعد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں سب سے اونچا درجہ علماء دین کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورہ فاطر کی مشہور آیت ہے کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. جس کے اندر اللہ کی جتنی معرفت ہوگی، حقیقت کا، آخرت کا،
ایمانیات کا جتنا علم ہوگا وہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کے خوف اور خشیت میں مبتلا ہوگا. اگر کوئی بہت معلومات اور اونچی سے اونچی ڈگری رکھتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں رکھتا تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ عالم دین نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے اللہ کے نزدیک. قرآن نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ پوچھئے لوگوں سے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کلیئر جواب ہے, واضح بات ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کون کس کا درجہ اونچا ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ علم والوں کا درجہ اونچا ہے. ہاں, یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے پیش کی, اور بھی آیتوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے. ہاں, آگے ہم بڑھتے ہیں ایک دو حدیث کی طرف. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں جو بیان کی ہیں, بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں سے یہ چند نشانیاں ہیں کہ یثبت الجہل, جہالت راسخ ہو جائے گی, یرفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا, اور جہالت عام ہو جائے گی. علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحت فرمائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس کما ورد فی الحدیث, کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے کھینچ لے ہوئے, اٹھا لے ہوئے, کہ آپ ابھی عالم ہیں, اللہ تعالیٰ نے علم نکال لیا اور جاہل ہو گئے, سو گئے. ہاں, صبح سوئے تو عالم تھے, صبح اٹھے تو جاہل ہو گئے. اللہ نے علم کو ایسے, اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھاتا, بلکہ کیسے اٹھاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے, قبض کرتا ہے, علماء کو قبض کر کے اٹھا کر, علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے. شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے یہ ذکر کیا اپنے خطاب کے اخیر میں ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, ترجمان القرآن, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبرانی زبان سیکھ لو, 18 دن میں سیکھ لیا. قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کو دفن کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَهَكَذَا أَوْ وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ الْعِلْمُ, کہ اسی طریقے سے علم دفن ہوتا ہے, علم کو دفن کیا جاتا ہے. علماء مر گئے, وفات پا گئے, ان کی تدفین ہو گئی تو علم کی تدفین ہو گئی. اس طرح علم جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے. حتیٰ اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا, باقی رکھے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا, ان سے سوال ہوگا, فافتوا بغیر علم, تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بغیر علم کے فتویٰ دینا, غیر عالم کا فتویٰ دینا, مفتی بننا, یہ کیا ہے کہ خود گمراہی کا سبب ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب ہے. اس کا پورا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت کے قریب جو فتنے اٹھیں گے اس میں ایک فتنوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہوگی. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو اٹھا کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود فتنوں کی روک تھام کے لیے رکاوٹ ہے, روک تھام کا ذریعہ ہے, فتنوں کے لیے رکاوٹ ہے. علماء کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور جب علماء نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہوگی, اور جب جہالت عام ہوگی تو ہر قسم کا فتنہ, شرک, بدعت, آپس کے جھگڑے, نزاع, قتال, اور نہ جانے کون کون سے فسادات پیدا ہوں گے. اس سے علماء کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اسی لیے بعض سلف کا قول ہے, علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا اور دوسرے علماء نے, کہ جس طریقے سے کوئی بستی ہے, جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے, اس گاؤں میں لوگ بیمار پڑتے ہیں, ان کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر, طبیب ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیماریوں کے علاج کا علم رکھتے ہیں.
تاکہ بستی کے لوگ اگر بیمار پڑے تو ان کا علاج معالجہ ہو. یہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اطباء اور ڈاکٹر، لیکن علماء کرام جو علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. لہٰذا جس طرح ہر بستی میں ڈاکٹر کا، طبیب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر بستی میں عالم دین کا ہونا ضروری ہے. قرآن نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے، طائفے میں ہر جماعت سے ایک طائفہ نکلے اور دین میں سمجھ اور فقاہت حاصل کرے، عالم دین بنے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور جب واپس لوٹے علم حاصل کر کے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، تنبیہ کریں، آخرت سے، اللہ کے پکڑ سے ڈرائیں، صحیح علم سکھائیں. یہ ہر بستی میں ہونا ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہونے کا مطلب یہ فرض کفایہ، تفصیلی علم حاصل کرنا ہر بستی میں. اس لیے بعض سلف کا یہاں تک قول ہے کہ اگر کسی بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس بستی میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے. اس بستی کو چھوڑ دو جہاں علماء دین، علماء حق نہیں ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والے نہیں ہیں. وہ بستی چھوڑ دو. ہاں کتنی اہمیت ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا. میں اصل مقصود کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان روایت اور بعض قرآن کی آیات کی روشنی میں نے علماء کے موجودگی کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کیا. علماء کی عزت نہ کرنا، ان کی شان اور قدر و منزلت کو گھٹانا، ان کی بے عزتی اور بے توقیری کرنا، ان کے احترام پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھانا، یہ آج کل ایک فیشن سا بن گیا. اور اس کو میں اس پہلو کو واضح اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خارجیت کی ایک شکل ہے. خروج جس کو کہتے ہیں، خارجی فرقہ جو مسلمانوں کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اسلام کے تاریخ میں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ دین سے نکل جائے گا ایسے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. ان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. لیکن خروج کی یہ جو شکلیں ہیں، عام طور سے ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہتھیار لے کے کوئی جماعت، گروہ یا فرد جو ہے وقت کے مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کر دے، بس یہی خروج ہے. نہیں، علماء نے بیان کیا کہ خروج بھی سیف، تلوار کے ساتھ جو خروج اختیار کیا جاتا ہے مسلمان حاکم کے خلاف، یہ بعد کی چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے زبان سے، بیان سے اور جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، معاملے اور برتاؤ کے ذریعے سے بھی خروج ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم وغیرہ کی جو روایت ہے، جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا تھا نا کہ آپ انصاف کیجئے. آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے جو تقسیم کیا، ایک روایت میں ہے، تو ایسی تقسیم کیا جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں چاہی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجئے، انصاف نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ بعض صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے، حضرت خالد بن ولید نے، کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن مار دو، منافق ہو گیا. کہا چھوڑ دو. اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اور اس طرح کے الفاظ آپ نے بیان کیے، یعنی خارجیوں کے بارے میں آپ نے پیشگوئی کی. تو علماء نے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس شخص نے تلوار کے ذریعے خروج نہیں کیا تھا، زبان کے ذریعے سے کیا تھا. اور میں یہ بات خاص طور سے آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حیدرآباد میں شیخ محمد حسین حفظہ اللہ مدنی کے ساتھ ہوا، کیا یہ معمولی بات ہے یا اسے نظر انداز کر دیا جائے، یا اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہے، یا اس واقعے کے پس منظر میں کوئی بات نہیں ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ جو عمل کی شکل میں ہوا اور وائرل ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم اس پر اتنی گفتگو کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. وہ مظلوم ہے اور انتہائی غلط حرکت ہوئی ہے. لیکن اس چیز کے، اس واقعے کے جو مقدمات ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. جیسا کہ اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے سماج اور پورے ہندوستان میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ عوام تو عوام ہے، خواص ہماری جماعت کے جو ذمہ دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ ایسے ہیں جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، کچھ ایسے ہیں جو واقعی مخلص ہوں گے، ہم مان لیتے ہیں، کچھ اور بھی قسم کے لوگ ہوں گے جاہل ہیں لیکن انہیں خبت ہے کہ ہم ذمہ دار بنیں گے.
یا معلومات ہے لیکن قرآن حدیث پر عمل نہیں. اب جب اقتدار اور جمعیت کے معاملات کو نپٹانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا داروں کی سیاست کی طرح عمل اختیار کرتے ہیں. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ فلاں عالم کا نام ہو رہا ہے, فلاں عالم کو لوگ عہدے کے لیے پیش کریں گے, ہمارا نام پیچھے چلا جائے گا, تو اس عالم کی بے عزتی کی جائے, لوگوں میں اس کو بدنام کیا جائے, اس کے صحیح یا غلط عیوب کو لوگوں میں بیان کر کے اس کو بتایا جائے کہ یہ اس لائق نہیں ہے, ہم اس لائق ہیں. ایک طرف یہ اقتدار کے لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں, جمہوریت کے مزاج, دوسری طرف خارجیت کا جو مزاج آج جمہوریت نے دیا ہے. ہاں, ہمارے یہاں تحزب اور پارٹی بندی کا جو مزاج غالب آتا گیا ہے. پرانے خارجیوں کی طرح آج کل جو تحریکی حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ علماء کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. میرے سامنے 2-3 کتابیں ہیں. ایک شرف الانتصاب الی مذہب السلف, اور اس میں کئی مقالے ہیں. شیخ ابی عبد المعز محمد علی فرکوس, یہ کلیت العلوم الاسلامیہ جامعۃ الجزائر کی یونیورسٹی کے کلیت الاسلامیہ کے استاذ ہیں. انہوں نے منہج سلف, سلفیت, قرآن و حدیث کو ماننے کے مسلک اور اس کی طرف انتصاب سے متعلق بحث کی, اور پھر اس منہج کے مخالفین کی علامتیں بتائی کہ جو لوگ اہل حق کے مخالف ہیں ان کے اندر کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہے. تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ توحید اور اتباع کی دعوت کے تعلق سے ایک بات کہی. اس کے بعد کہا کہ علماء کے ساتھ جو تعامل ہے, ان کا معاملہ اور برتاؤ, ہاں, وہاں بھی اہل حق اور اہل باطل کا رویہ الگ ہوتا ہے. خارجیوں کا یا اہل بدعت کا, یعنی جو یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں, جدید دور میں جمہوریت, علمانیت ان کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مقابلے میں. تو ان لوگوں کے یہاں علماء کے ساتھ کیا تعامل کیا جاتا ہے وہ انہوں نے بیان کیا. ان کے بیان سے پہلے میں سہل التستری, ہاں, سلف کی ایک شخصیت سہل بن عبداللہ التستری کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں, بڑا پیارا. وہ کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عظم السلطان والعلماء, کہ لوگ خیر اور بھلائی میں رہیں گے, برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک سلطان اور علماء کی تعظیم کریں گے. سلطان مسلمانوں کا حاکم بڑا, ہاں, آج ہمارے یہاں وہ سلطان نہیں ہے, لیکن جو اجتماعیت کا جو بھی مزاج اور نظام پایا جاتا ہے اس میں اہل حق کی صحیح جماعت کے جو ذمہ دار ہوں ان کو ایک درجہ حاصل ہوگا, یہ وہ حقوق اس کو حاصل نہیں ہوں گے. یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک سلطان اور علماء کی توقیر اور تعظیم کریں گے تب تک لوگ بھلائی میں رہیں گے. فَإِنْ عَظَّمُوا هَذَيْنِ, اگر وہ ان دونوں کی تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اصلح اللہ دنیاہم و اخراہم, تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی درست رکھے گا اور ان کی آخرت کو بھی درست رکھے گا. وَإِنْ اسْتَخَفُّوا بِهَذَيْنِ, اگر وہ ان دونوں کی تخفیف کریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے, ان کے درجے کو گھٹائیں گے, ہاں, تو کیا ہوگا؟ افسدوا دنیاہم و اخراہم, تو وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو بگاڑ دیں گے, خراب کر دیں گے. دنیا اور آخرت دونوں کا بگاڑ اختیار کر لیں گے. یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 5 صفحہ 360 پر یہ قول ذکر کیا, یعنی جو موجودہ چھپی ہوئی ہے اس میں یہ قول نقل کیا ہے. ہاں, یہاں انہوں نے جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا تھا اس میں یہ ہے کہ جو سلفی اور حق منہج کے مخالفین ہیں آج کے زمانے میں, ہاں, وہ دوسری جہت سے, ایک جہت سے تو دعوت میں مخالفت کرتے ہیں سلفیوں کی, ہاں, دوسری جہت میں یہ علماء کی شان, علماء سنت جو سلفی ہیں اور لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہو, فتنوں سے اور خروج سے, حاکم کے خلاف خروج سے دور رہیں. جو علماء یہ نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو, ان علماء کی شان میں ان کی شان کو کمتر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں. چنانچہ یہ گروہ جو ہے مخالفین حق کا, یہ جو آج کل عالم اسلام میں, ہاں, اخوانیت, خارجیت اور جدید دور کی تحریکیت کے دل دادا ہیں, اور اس فکر کے بہت بڑے متاثرین میں ہمارے بعض اہل حدیث نوجوان بھی جو ہے متاثر اور ان سے گویا جڑ گئے ہیں. بعض یہاں ہندوستان میں کچھ تنظیمیں نئی پیدا ہوئی ہیں. ان نوجوانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں کس نے اور کہاں سے بنائی, اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے. لیکن ابھی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں اور اگر یہ سنیں گے بھی تو اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو بعض تنظیمیں
ہاں نوجوانوں کی، ساؤتھ میں کچھ ہے بہت زوروں میں چل رہی ہے، پاپولر فرنٹ اور فلاں اور فلاں اور وحدت اسلامی یا کچھ اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں. کیا ضرورت ہے ان تنظیموں کی؟ اہل حق سے جڑے رہیں. اب جب ان تنظیموں سے جو لوگ جڑتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں ان کا پہلا نشانہ، سب سے بڑا نشانہ علماء ہوتے ہیں. علماء کرام پر پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ جہاد کی باتیں بیان نہیں کرتے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ تو ایسے ہیں. ہاں تو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں علماء کو، اور علماء سے وہی بات لیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کے موافق ہو. ہاں اور چنانچہ وہ علماء کی قدر و منزلت میں تنقیص کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اور وہ علم جس کے وہ حامل ہیں، علماء کی شخصیت اور جو علم ہے ان کے پاس، علم نافع، علم صحیح، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اس پر عیب لگاتے ہیں، اس کو مختلف قسم کے جھوٹے القاب اور الفاظ اور غلط اوصاف کے ذریعے سے متصف کرتے ہیں، اور ایسے بیانات پیش کرتے ہیں جس سے ان علماء پر گویا نشانہ سادھا جائے. چنانچہ کبھی ان کو کہتے ہیں کہ مرجئۃ الفقہاء، یہ مرجئۃ الفقہاء ہیں، کبھی کہتے ہیں جہلت و فقہ الواقع، یعنی جو حالات اور واقعات ہیں اس کے جاہل ہیں. علماء کے بارے میں یہ جدید تحریکی لوگ، تنظیم سے وابستہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے یہ علماء کرام قرآن حدیث کی طہارت نماز کی باتیں کرتے ہیں لیکن حالات سے ناواقف ہے، ان کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، سیاست سے ناواقف ہے. حالانکہ علماء کرام حالات کا جتنا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو جو شعور قرآن و حدیث کی وجہ سے ملتا ہے وہ دوسرے میں دنیا میں دوسروں کو نہیں ملتا. لیکن یہ جاہل اس کو بھی نہیں جانتے کہ ان کا جو علم ہے بہت محدود ہے، علماء کا بہت گہرا اور بابصیرت ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہاء ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ عملہ ہیں، ہاں یعنی زر خرید ہیں، دوسروں کے ایجنٹ ہیں، ہاں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ علماء سلاطین ہیں، درباری ہیں، ہاں یا اتباع بغلۃ السلطان، سلطان کی سواری کے پیچھے چلنے والے، بغلہ کہتے ہیں خچر کو، تو سلطان بادشاہ کی سواری کے پیچھے چلنے والے. جیسا کہ باطل پرست اور اہل سنت سلفیوں پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگوں کا طریقہ اور ایک عام رجحان رہا ہے، اور یہ اہل بدعت کی علامت میں سے ہے. دیکھیے یہ اہل بدعت کی علامت میں سے ہے جو ہمارے یہاں اہل حدیث مجلس میں ہو رہا ہے، اہل بدعت کی علامات میں سے ہے. کہا کہ وہ اہل اثر پر جو ہے جرح کرتے ہیں، ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان القاب اور ان صفات سے، ان عیوب سے پاک ہیں. یہ ان عیوب اور برائیوں سے بالا تر ہیں، اس کے لائق نہیں ہے، مگر یہ لوگ ان کو ایسی برائیوں سے متصف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہاں نہیں، دوسری جگہوں پر جو ہے لوگوں نے اشارہ کیا کہ لوگ یہ جانتے ہیں، یہود نصارہ غیر مسلم طبقہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی چنگاری، اسلام کی غیرت و حمیت اس وقت تک زندہ رہے گی، دین کی تعلیمات اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک علماء ربانیین زندہ ہیں اور لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ علماء اور عوام، نوجوانوں کے درمیان جو جوڑنے والا پل ہے اس کو کاٹ دیں، نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیں، بدزن کر دیں. جب وہ علماء سے بدزن ہو جائیں گے، ان سے دور ہو گئے تو علم دین سے دور ہو گئے، علم دین کے تقاضوں سے دور ہو گئے. کس موقع پر کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے یہ سب سے بہتر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء دین بیان کریں گے. لیکن جب علماء سے یہ کٹ گئے تو پھر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. اب جو ہے دشمنان دین اپنی چالوں اور منصوبوں کا آسانی سے ان کو شکار بناتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الزامات لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء اس سے بری اور بالا تر ہیں، ہاں اور ان میں سے اہل سنت والجماعت کا کوئی نام نہیں ہے سوائے اس کے جس نام کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اہل الحدیث، اہل السنہ، سلفیین. اور جب آگے شیخ کہہ رہے ہیں یہ کہ وَمَتَا وُجِدَتْ أُمَّةٌ تَرْمِي عُلْمَاءَهَا وَأَخْيَارَهَا، جب بھی کوئی جماعت اور گروہ ایسا پایا جائے گا جو اپنے علماء اور اپنے اچھے لوگوں کو نشانہ بنائے گی، ان پر الزام تراشیاں کرے گی، وَصَفْوَتِهَا، اور اپنے منتخب لوگوں کو جو ہے نشانہ بنائے گی جہالت سے، نقص سے، برائیوں سے، فَإِنَّ ذَلِكَ، جب بھی کوئی قوم اور امت ایسا کرے گی کہ اپنے پسندیدہ لوگ، اپنے علماء کرام کو نشانہ بنا کے مختلف صفات اور برائیوں سے
سے جوڑے گی تو ایسے لوگ فَإِنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ بَابَ فِتْنَةٍ وَهَلَكَ، تو وہ قوم اور امت خود اپنی ہلاکت اور فتنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ اپنے علماء اور اپنے پسندیدہ اور اچھے لوگوں کو نشانہ بنانا، ان کو برا بنانا، یہ ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس کا دروازہ کھولنا ہے۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ وہ اعداء الاسلام، اور اسلام کے جو دشمن ہیں، یہود نصارہ دوسرے لوگ، یہ ہر مقام پر بیٹھ کر اس قسم کی تکلیف اور بہتان اگر مسلمانوں کے درمیان اور خاص طور سے علماء کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا اعداء اسلام کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو علماء کرام، مسلمانوں کے علماء کو خود مسلمان نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھائی کی بات ہے اور مسلمانوں کو نرم چارہ بنانے والی ہے۔ آگے شیخ نے کہا کہ وہ اہل السنہ السلفیون، اور اہل سنت جو سلفی ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت سلفی ہے، یہ جانتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جن لوگوں نے وہاں حیدرآباد میں ہاتھ اٹھایا، عالم کے ساتھ ناروا سلوک کیا، غیر اصولی طریقہ اختیار کیا، اور جو لوگ وہ ہمارے شہر کے ہوں، مہاراشٹر کے ہوں، کرناٹک کے ہوں، دلی کے ہوں، فلاں بہار، یو پی، کشمیر، کسی بھی ریاست، کسی بھی علاقے کے ہوں، جو لوگ اپنے علماء کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ سب اس میں آ گئے۔ اور ایسا کرنے والوں جو سلفی ہیں ان کے بارے میں شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت سلفی ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان السنت توقیر العلماء الربانیین و تقدیرہم و احترامہم و محبتہم، کہ سنت ہے کہ علماء ربانیین کی توقیر اور عزت کی جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ یہ اہل سنت سلفی جانتے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں یہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا وہ یہ جانتے ہیں؟ تو کیا وہ اہل سنت سلفیوں کی صفات سے متصف ہیں؟ انہیں غور کرنا چاہیے۔ ہم الزام تراشی نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو بری حرکت کی ہے اس سے ان کو اصلاح کرنا چاہیے۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور دیگر ان سے متعلقہ لوگ جو اس معاملے میں ملوث کسی نہ کسی شکل میں ہوئے ہیں، انہیں میٹنگ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ غلطی بہت بڑی ہم سے سرزد ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ شیخ محمد حسین حفظہ اللہ کی عزت جو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بحال کیسے کیا جائے، معاملے کو کس طریقے سے نپٹایا جائے۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد بھی کی عزت بھی داؤ پر لگی ہے۔ میں نے اپنے استاد شیخ محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کی مختصر سی آڈیو کلپ بھی سنی۔ انہوں نے جس طریقے سے سوال اٹھایا کہ اگر حیدرآباد کی جمعیت مخلص ہے تو اسے پولیس میں یہ بیان دینا چاہیے کہ ایسا ایسا کیا گیا، ہم نے ایک موضوع پر میٹنگ بلائی تھی، دوسروں نے یہ موضوع چھیڑا اور اس طریقے کی حرکت کی، ہم اس کو نہیں چاہتے تھے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس میں شامل اور شریک نہیں ہے۔ شیخ کا غصہ اس میں بالکل واضح ہے اور بالکل بجا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس کے ازالے کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ان کی عزت پر پوری دنیا میں اس وقت جو ہے داغ لگا ہے اس کی صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ممکن غیر مشکل بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بے عزتی کی اسی طرح اس عالم کو پھر سے عزت کے مقام پر بٹھائیں، معذرت چاہیں، جس طریقے سے اس کو وائرل کیا گیا ان کے ساتھ بدتمیزی کو، اسی طرح ان سے معافی مانگ کر اسے وائرل کیا جائے۔ کہا کہ یہ لوگ اہل سنت کے علماء، اہل سنت علماء کا احترام کرنا، علماء ربانیین کی توقیر، عزت اور ان سے محبت کرنا سنت مانتے ہیں۔ سنت آپ نے سنا، یہ سنت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ آپ علماء کی توقیر کریں۔ جب ان کو انبیاء کا وارث، جو علم کا وارث قرار دیا گیا، ان کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور علماء کو جتنا علم والا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا بتایا، تو پھر آپ اور ہم ان کے دل کا یا کسی کی خبر کا، یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے، یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں، آج کے زمانے میں اگر کسی سے کسی کی دشمنی ہوتی ہے تو کسی مرد اور خاتون کو بلا کر اس کو کچھ لالچ یا دھمکی دے کر اس کے تعلق سے الزام لگا دینا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کتنے مسلمان آج جیلوں میں قید ہیں جو بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، لیکن ان کے تعلق سے الزامات کا جال اس طرح بنا گیا ہے کہ کورٹ میں ان کو بے گناہ ثابت کرنا مشکل پیش آتا ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے
کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال کے بعد ایک مسلمان کے تعلق سے کورٹ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، جرم ثابت نہیں ہوا اور یہ ایسا ایسا معاملہ ہے، 20 سال کے بعد ثابت ہو رہا ہے. تو جب الزام لگا، کسی پر الزام لگا دینے سے دنیا کی کورٹ اور قانون بھی یہ نہیں مانتی کہ وہ مجرم ہے. ہم میں اور آپ میں، مجھے ان سے دشمنی ہو گئی، ان کو میں نے کہا کہ میرے دوست ہو، میری ساتھ دو، ان کے خلاف الزام لگا اور انہوں نے لگا دیا، تو دنیا مان لے گی؟ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ تو چھوڑیے، دنیا کا قانون بھی اسے نہیں مانتا. دنیا کے قوانین میں بھی جب کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے تو ملزم کو ملزم کہا جاتا ہے، مجرم نہیں کہا جاتا. قانون کے خلاف ہے کہ آپ جرم کے ثابت ہونے سے پہلے کسی ملزم کو، ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہے، کسی ملزم کو جو ہے مجرم قرار دیں. یہ کورٹ میں اگر آپ دعویٰ کریں کہ دیکھیے مجھے مجرم کہہ رہے ہیں، ابھی کورٹ میں ثابت نہیں ہوا ہے، تو جج آپ کو اس کو روک لگائے گا سامنے والے کہ آپ انہیں مجرم نہیں کہہ سکتے. اور یہاں ایک آدمی الزام لگا رہا ہے، صفائی کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، لوگوں نے سن لیا اور لوگ آگے بڑھاتے جاتے ہیں. ہماری جماعتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخصیت پر، ایک عالم پر پابندی کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، لوگوں کو بلا کر تقریر اور خطاب کیا جا رہا ہے کسی عالم دین کے خلاف، اور لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے اس پر درس پہ پابندی لگا دو، خطبہ نہ دینے دیا جائے. یہ حیدرآباد کا نہیں، مہاراشٹر کا معاملہ ہے اور لوگ مان رہے ہیں. ہاں، اہل حدیث کہلانے والے علماء بھی ہیں اس میں، عاملہ شورا کے لوگ بھی ہیں، چنندہ لوگ ہیں، کوئی دینی بنیاد پر سوال نہیں اٹھاتا. یہ چھوڑیے، میں اس لیے اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس میں میرا اپنا معاملہ بھی ہے. کچھ لوگ کہیں کہ اپنے معاملے کو پیش کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیم اور اسلام اور غیر اسلامی فکر کا یہ مزاج ہمارے اندر کون سا مزاج ہے. یہ خارجیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل حق سلفیوں سے ہٹے ہوئے جو ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، غوغائی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی بھی کہنے لگتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا شیخ نے کہ اصلی سلفی اہل سنت والجماعت کی جو علامتیں ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ نعرے بازی والے جہاد کی بات نہیں کرتے، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں. اور ان کے یہاں ایک علامت یہ ہے کہ علماء کی عزت و توقیر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اب جو اپنے آپ کو لاکھ اہل حدیث کہے لیکن اگر علماء کی توقیر نہیں کرتا تو اس کے اندر اہل سنت والجماعت کی علامت نہیں ہے، اس کے اندر اہل حق کی صفت نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، وہ سنت پر نہیں ہے، بدعت پر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں مل جائے گی موٹی موٹی. یہ میرے ٹیبل پر 3 کتابیں میں نے رکھی ہے، اس میں الگ الگ بحثیں ہیں علماء کی شان اور توقیر سے متعلق، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خوارج کی یہ علامت ہے. اور جدید دور میں ہمارے ہاں یہی مزاج چل رہا ہے. مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ سے ایک فکر آئی اور ہمارے ہاں یہ لوگ نوجوان جو بیان کرتے ہیں علماء ایسے ہیں، ہمارے ذمہ دار ایسے ہیں، جماعت کے بڑے بڑے لوگ ویسے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں عوام میں، لوگوں میں. وہ کیا سمجھتے ہیں برائیاں بیان کر کے کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ جمہوریت نے یہ مزاج دیا، علمانیت جس کو کہتے ہیں. یہ دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے. اللہ اور رسول کی آپ دیکھیں کہ اگر امیر سے غلطی ہو اس کو کنارے اکیلے تنہائی میں لے جا کر کریں. شیخ عبید الرحمان مدنی حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر تم میری نصیحت چاہتے ہو تو مجھ کو اکیلے میں سمجھاؤ، ہاں تو میں شاید مان جاؤں، اور اگر فضیحت چاہتے ہو، مجھ کو گناہ پر اڑا رہنے دینا چاہتے ہو، تو پھر لوگوں میں کھلم کھلا مجھے جو ہے برا بھلا کہو. تو یہ جمہوری مزاج جو مغرب سے آیا اور خارجیوں کا جو پرانا مزاج تھا کہ حکام، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو علماء نے یہ ان کتابوں میں لکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا پوری تفصیل، کہ دیکھیے جب عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانوں میں آیا، ہاں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر فساد پھیلانے کے لیے، تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور صحابی رسول کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی، ان پر الزامات لگائے، ان کو برا بھلا کہا. پہلے وہ مدینہ میں کامیاب نہیں ہوا، ہاں مدینہ کے لوگوں کی صحیح تربیت ہوئی تھی، مدینہ میں کامیاب نہیں ہوا. کس کے خلاف بھڑکا؟ آج تک ہمارے یہاں لوگ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، سید قطب صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب جو ہے حضرت عثمان غنی امیر معاویہ پر تنقید کر رہے ہیں. یہ عبداللہ بن سبا اور جاہلوں کا کام تھا، سازشیں تھی قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف. جب وہاں اس کی دال نہیں گلی تو اس نے، یہ یمن کا یہودی تھا، اس نے مختلف علاقوں کا سفر کیا عالم اسلام میں اس وقت، اور مصر میں جا کے بیٹھا، الگ الگ شہروں میں، شام گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، ہاں پھر اس کے بعد آخر میں مصر گیا،
اور ہر جگہ اس نے لوگوں کو ڈھونڈا تلاش کیا, خط و کتابت کی, کچھ لوگ اس کو لکھنے شروع کر دیے, اور پھر انہوں نے امیر المومنین اور علماء مسلمین پر تنقیدیں شروع کی وہ ایسا کیا, غلط کیا. لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگا. یہ چرچا ہوتے 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 مدینہ تک پہنچا, اور سبائی ٹولے کے لوگ مدینہ میں بھی گھس آئے, اور ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل جو آخری مرحلے پر پہنچا, یہاں ہم شیخ حسین کی بات کر رہے ہیں, ان پر ان کو زد و کوب کیا, قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے. اور یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اظہار کیا کیا کہ امر بالمعروف, اور ہم جو امیر المومنین پر تنقید کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, تو ظاہر کیا کر رہے ہیں, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اچھی بات ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر جماعت کی مخالفت کرنا, امیر کی مخالفت کرنا, علماء کو نشانہ بنانا, اگر ایسا کیا جاتا ہے تو دیکھیے عثمان غنی اسی سے قتل ہوئے, حضرت علی کو اسی سے شہید کیا گیا. ہاں, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, پوری اسلامی تاریخ میں اس مزاج نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور آج بھی کچھ لوگ اس کو شان سمجھ رہے ہیں. یہ مغرب کی جمہوریت زدہ مسلمان نوجوان جو ہیں, جو دین کی بنیادی تعلیم اور تربیت سے محروم ہے, یہ علماء پر تنقید کر کے اس کو سمجھتا ہے کہ میں بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ سعودی عرب اور حکام اور فلاں کو نشانہ بنا کر ایسا سمجھتا ہے کہ بہت کار خیر کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پر کسی عالم کے خلاف, کسی حکومت کے خلاف جو ہے وائرل کر بھی رہے ہو, آپ کو وہاں کے پورے حالات کا علم نہیں, در و بس کا علم نہیں ہے, اور آپ اس قسم کی تنقیدیں کرتے ہو, تو لوگوں کو تو آپ بدظن کرتے ہو. پھر 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس کے خلاف میں نے تنقید کی وہ حقیقت نہیں تھی, وہ صحیح خبر نہیں تھی. تب کیا بنے گا؟ مزاج تو آپ نے دے دیا, اور آپ تنقید کر رہے ہیں. آپ کی تنقید سے حکومت میں اصلاح ہوئی یا اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ تو یہ علماء کو نشانہ بنانا, حکام کو نشانہ بنانا, اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہ علماء کے عزت کرتے ہیں, ان کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں. اپنی زبانوں کو ان پر جرح تعدیل, ان کی جرح کرنے, ان کی مذمت کرنے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے ساتھ, علماء کے ساتھ ان کا یہ اخلاق احسان کی مختلف شکلوں میں, احسان کی مختلف اور بھلائی کی مختلف شکلیں اس میں شمار ہوتا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احسان مسلمان کے عقیدے کا ایک جز ہے اور اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ احسان کریں, بھلائی کریں. وہ احسنوا, قرآن نے جگہ جگہ کہا, حدیث میں جگہ جگہ کہا کہ احسان کرو. یہ احسان مسلمان کے عقیدے اور اسلام کے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اب اس سلسلے میں امام صابونی کا ایک قول نقل کیا پرانے عقیدے کی کتاب سے کہ اصحاب حدیث جو ہیں وہ ان عیوب سے پاک ہیں. ہاں, یہ اہل مرضی سیرت والے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے جادہ حق پر وہ گامزن ہے اہل حق, قرآن و حدیث کو ماننے والے, یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی کتاب کو, اس کے رسول اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوط پکڑ رکھا ہے اور نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک دوسری کتاب کا تھوڑا سا میں 1-2 عبارت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ذریعہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ علماء اسلام کو نشانہ بناتے ہیں. علماء اسلام اگر مجروح ہو جائیں, ہمارے درمیان سے آپ علماء کو کاٹ دیں, تو دشمنان دین کے معاملات اور حملے, فکری عقیدے کو خراب کرنے والے شبہات اور شہوات کے فتنوں کا دروازہ 4 پٹ کھل جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے. ہاں, ایک انہوں نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد اہل احوا اور اہل حق کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ان کی آخری بات میں نقل کر رہا ہوں, اس لیے انہوں نے تفصیل کے بعد بیان کیا کہ اس لیے واجب ہے والدین پر, ولہذا فالواجب علی الوالدین تربیت اولادہما علی توقیر العلماء. یہ ایک لمبی بحث, وقت نہیں ہے اس لیے میں ان کی بحث کا ذکر نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین پر یہ فرض ہے. کیا فرض ہے؟ کہ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں اور اولاد کو علماء کی عزت کرنے, علماء کی توقیر کرنے پر کی تربیت دیویں, وحفظ مکانتہم, اور ان کے مقام و مرتبے کی محافظت کی تعلیم دیویں, تربیت دیویں. بچوں کو سکھائیں کہ علماء کی عزت کرو, علماء کے مقام کی حفاظت کرو. کیوں؟ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ, اور یہ بتاؤ کہ یہ دین کا حصہ ہے, یہ دین کا حصہ ہے. ایک تیسری کتاب میں ہے جو میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا. ہاں, انہوں نے کہا کہ جو شخص علماء کی ہیبت اور ولاۃ امر, مسلمانوں کے حکام کی ہیبت کو نشانہ بناتا ہے,
تو ایسے عمل کے نتیجے میں شریعت بھی ضائع ہوتی ہے اور امن بھی ضائع ہوتا ہے. علماء کو نشانہ بنانے سے شریعت پر اثر پڑتا ہے اور حکام مسلمین پر نشانہ بنانے سے امن و امان پر اثر پڑتا ہے. آج دیکھیے لیبیا میں، عراق میں جو حکومتیں تھیں ان کو ہٹایا گیا انقلاب کے ذریعے. وہ بہت اچھے تھے، میں نہیں کہتا، برے تھے، لیکن ان کے ہٹنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی جان مال عزت و آبرو جو پہلے امن و امان میں تھی اب وہ بھی نہیں باقی رہا. تو حکام کے خلاف ورزی، ان کے خلاف جو ہے امن سے ضائع ہوتا ہے. تو آگے انہوں نے کہا اس لیے کہ جب لوگ علماء کے بارے میں کلام کرتے ہیں تو لوگ علماء کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، جب آپ علماء کو برا بنا کر پیش کریں تو علماء سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، ان کے خطاب کو سنتے ہیں، ان کے دروس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے علم سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ روشنی اور رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. ارے وہ عالم تو اتنا برا ہے، اب اس سے کیا سوال کرنا. شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے بیان کیا، اور میں نے بھی اپنے پچھلے بعض دروس میں اس کا تذکرہ کیا کہ جب آپ کسی عالم کی برائی کرتے ہیں تو آپ ایک شخصیت کی برائی نہیں کر رہے ہیں، آپ دین کی برائی کر رہے ہیں، علم کی برائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس عالم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. جب عالم سے لوگ دور ہوں گے تو ان کا نقصان کس کا ہوگا؟ امت کا ہوگا، جماعت کا ہوگا، علم کا ہوگا، دین کی رہنمائی کا ہوگا. ایک عالم دین جو لوگوں سے جڑا رہ کر جو کام کر سکتا ہے، جب آپ نے اس کو اس سے کاٹ دیا تو آپ نے علم اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، کاٹ دیا. تو آپ کا کسی عالم کو نقصان پہنچانا، نشانہ بنانا، اس کو مختلف قسم کے الزامات سے متہم کرنا، اصل میں صرف ایک شخصیت کو الزام دینا نہیں ہے، ایک شخصیت کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ دین کو نشانہ بنانا ہے. تو اسی کا جواب میں نے کہا کہ جب علماء کے بارے میں کلام کیا جائے گا تو لوگ ان کے کلام پر، علماء کی باتوں پر بھروسہ نہیں کریں گے، اور عمرہ کے بارے میں اگر کلام کیا جائے گا تو ان کے کلام پر جو ہے جری ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں شر اور فساد پیدا ہوگا. ہاں، یہاں آخری بات جو میں نے پہلے ادھوری تھی کہ علماء، والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علماء کرام کی عزت و توقیر کی تعلیم دیں، تربیت دیں، اور یہ بتائیں کہ ان کی حفاظت، ان کے قدر و منزلت کریں، یہ دین کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے ولاۃ امور جو مسلمان حکام ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان یجل العلماء، کہ وہ علماء کی عزت و احترام کریں. حکام کا کام ہے کہ علماء دین کی عزت کریں. فإنہم، اس لیے کہ انما، اس کے وہ عام لوگوں کو دین کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں. ایک حاکم، اب ہمارے یہاں جماعت کے ذمہ داروں کو یہ بات نہیں سمجھتی، علم نہیں ہے ان کو، خود عالم علم سے محروم ہے تو علم کی قدر کیا جانیں گے، علماء کی قدر کیا پہچانیں گے. یہ دین ہے، دین ان کو کوئی بتائے، سیکھے، سکھائیں. اور اس درس کے ذریعے سے جو ہمارے احباب علماء کرام ہیں، دعات الی الحق ہیں، جو درد رکھتے ہیں جماعت کا، دین کا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے دروس میں، خطابات میں علماء کرام کے اس مقام و مرتبے کو واضح کریں. ہماری جماعت کو آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے. عوام تو عوام، خواص کو بھی اس کا علم نہیں ہے. وہ محفل غیبت جو ہے منعقد ہوتی ہے روزانہ، اس کے بغیر ہمارے بڑوں کی بھی محفلیں پوری نہیں ہوتی. علماء کرام کی برائیاں بیان کرنا، عرب علماء کہتے ہیں کہ عام آدمی، عام مسلمان کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن علماء کی برائی کرنا مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. ہاں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک عالم اگر مرتا ہے تو اس عالم کی موت اس کے مقابلے میں ایک قبیلے سے بڑھ کر ہے. ایک قبیلے کی موت ہو جائے پوری، اس کے مقابلے میں جاہلوں کی ایک قبیلہ مر جائے، اس کے مقابلے میں ایک عالم دین جو سچا عالم ہے، ہاں، اس کی موت زیادہ بڑا نقصان ہے، اسے دین میں شگاف پڑتا ہے. حسن بصری کا قول. ہاں، تو یہ کہتے ہیں کہ ولاۃ امور کا کام ہے. جماعت کے ذمہ دار سنیں، اگر حاکم ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علماء کی عزت و تجلیل کرے. ہاں، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کو دین کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں اور شریعت کے ذریعے سے سیاست کرتے ہیں. وَيَسُوسُونَهُمْ بِالشَّرْعِ، ہمارے وہ تنظیموں کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جدید حالات سے واقف نہیں ہیں، جاہل ہیں، وہ اچھی طرح علماء جانتے ہیں. علماء یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کہاں سے ہوگا، مسائل پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کیسے ہو سکتی ہے، طاقت کہاں سے آئے گی. لیکن ان کی کوئی سنے تب نہ اصلاح ہوگی. اصلاح کا معاملہ آہستہ سے چلتا ہے اور ہمارا نوجوان اس پہ راضی نہیں ہے، تو جذباتی جوشیلی باتیں کرتے ہیں اور نتیجے میں خود کو اور امت کو نقصان پہنچا، فائدہ کچھ بھی نہیں دیتے. علماء سے فائدہ ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ شرعی شریعت کے ساتھ لوگوں میں سیاست کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو کا انتظام کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. ہاں، ان کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرنا اسلام کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرنا ہے. یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ علماء کے
علماء کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرتے ہیں تو دراصل آپ اسلام کے مرتبے کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو امن و امان، شہروں میں امن و امان کے قائم کرنے کی بنیادوں کو آپ مضبوط بنا رہے ہیں. اگر حاکم علماء کو کنٹرول میں رکھ کے، علماء کو اعتماد میں لے کے ان کے ذریعے سے لوگوں سے جڑا رہے گا تو علماء کرام جو ہے لوگوں کو سچائی اور اچھائی کے راستے پر چلائیں گے. جس حکومت کو کامیاب ہونا ہے، سیاست سیکھیے. سعودی عرب کے لوگوں کے بارے میں دنیا کے لوگوں کو بڑا پریشانی تھی کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، پھر اتنا امن کیسے ہے، لوگ کیسے سکون سے ہیں. ہاں، لوگوں کو بولنے کی آزادی نہ ملے کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ چلاتے رہے اظہار آزادی رائے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتنا اظہار رائے کی آزادی تھی. مقصد عوام کا بولنا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی جو من میں آئے بولتے جائیں. ان کے لیے اصل ضرورت ہے کہ جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، آپ کے بنیادی حقوق ملیں. تو عوام کو جب بنیادی حقوق ملیں گے تو بولنے چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امن چین سکون ملے. اب آپ یہاں بولنے کی آزادی ہے لیکن آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، آپ کا گھر جلا دیا جاتا ہے، آپ کے بچے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو بولنے سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں نے مزاج ہی بگاڑ رکھا ہے. تو خیر، سعودی عرب کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ مطالعہ کیا، باہر کے دانشوروں نے، کہ یہاں اتنا امن کیا ہے. تو نتیجے کے طور پر بتایا کہ سعودی عرب میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پولیس جو وہاں کی شرطا ہے، جو امن کو قانون کو نافذ کرنے والی، وہ اور علماء کرام دونوں حکومت کے معاون ہیں. اس لیے کہ حکومت کا معاملہ دینی اور شرعی بنیاد پر ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس لیے وہ وفادار ہیں. اور جب علماء حکومت کے معاون ہیں وہاں کے، تو علماء کرام کی وجہ سے عوام جو ہے حکومت سے مطمئن ہے، کیونکہ علماء ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور فتنہ اور فساد کے کاموں سے روکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شر فساد جیسے اخوانی لوگ پھیلانا چاہتے تھے، وہ رات میں خفیہ طور سے کتابیں بانٹتے ہیں، فتوے بانٹتے ہیں، سامنے نہیں آتے، چوری چھپے. یہ عبداللہ بن سبا کے دور سے لے کے آج تک اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ سریت اور چوری چھپے سے کام کرتے ہیں. اس لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں بعض خطابات میں کہ جہاں آپ کو خفیہ میٹنگ اور چوری چھپے کام کرنے والا مزاج ملے، وہاں آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، چونک جانا چاہیے کہ یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح منہج والے نہیں ہیں. ہاں، بات کو پوری کریں. کما ینبغی، اسی طریقے سے ولاۃ امر جو ذمہ داران حکومت ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ پکڑیں جو علماء کی مشابہت اختیار کرتا ہے حالانکہ علماء میں سے نہیں ہے. آج ہمارے ملک میں دیکھیے بابا صاحبہ اور فتویٰ دینے والے کتنے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو عالم ہے نہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عالم ہیں. حاکم کا کام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑے روکے، کیونکہ وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے اس شخص کے ہاتھ کو بھی پکڑے حاکم جو ناحق علماء پر طعن کرتا ہے، ناحق علماء کو نشانہ بناتا ہے. اب شیخ محمد حسین یا ایسے شخصیات کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اسلامی حکومت کے حاکم ہوتے تو اس کا حق تھا کہ اس کے ذمہ دار تمام لوگوں کو تادیبی کارروائی کرتے ہوئے سخت سزا دے. ایک عالم کی عزت نفس اور عزت کے محفوظ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. ہاں، او یقول فیہم بالکذب بغیر صدق، یا کسی عالم کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کہتا ہے یا سچ کے علاوہ کوئی الزام لگاتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف حاکم کو ایکشن لینا چاہیے، جیسا کہ اس عبارت میں کہا گیا. یہ چند باتیں میں نے ذکر کی ہے ایک واقعے کے تناظر میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج اس سلسلے میں بھی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت پائے. علماء کی عزت کرنا ہمارے سماج اور معاشرے میں آج اس کی بہت شدید ضرورت ہو گئی ہے، خاص طور سے مغربی افکار اور رجحانات اور قدیم قسم کی خارجیت اور جدید قسم کی جمہوریت نے مل کر لوگوں میں، ہمارے ہاں اگر آپ بولیں عوام کو یہ بات کہتے ہیں نا، اظہار آزادی اظہار رائے والی بات جو میں نے کہی، تو وہ تعجب کرتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. یہ غیر مسلموں نے ایک عام تبلیغ کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے تنقید کرنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے. حق بات بولنے کے بھی آداب ہیں، مواقع ہیں. ہاں، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، عزتوں کو داغدار کرنا ایک خاص طور سے مسلمان کی، اور مسلمان میں ایک عالم دین کی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. یہاں ہمارا کام ہے دعوت، اصلاح، تربیت. اس کے لیے خاموشی، پردہ پوشی اور وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو مفید ہو. اور یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ انہیں گناہ کیا ہے، اب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اس سے جا کے مل نہیں رہے ہیں، تو بتائیے اس سے اصلاح ہوگی کہ فساد پھیلے گا؟ آپ غیر محسوس طریقے پہ
لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ ایسا ایسا گناہ کرتے ہیں، تو اب وہ سوچے گا کہ جب لوگ کرتے ہیں میں نے کیا تو کیا برا کیا، اور عالم نے کیا تو پھر تو میں تو کم عالم نہیں ہوں۔ ایسے اور بھی بہت سارے مفاسد اس قسم کے معاملات میں پیش آتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ غیبت، چغلی، الزام تراشی، اور یہ ابھی میں نے آیتیں پڑھی جو شیخ نے بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا تو جواب دینا پڑے گا، اور حقوق العباد میں بندے کے معاملے کو آپس میں تصفیہ کیے بغیر نجات نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ اپنے حقوق کو یوں ہی معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ ہم جانتے ہیں، روایتیں اس سلسلے کی معلوم ہے، اور ایک عالم دین کا معاملہ بہت سنگین اور سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں صرف شخصیت کی بات نہیں ہے۔ میں جب عالم دین کی بات کر رہا ہوں تو کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عالم دین سے دین اور علم دین وابستہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا دین کے ساتھ برا سلوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس واقعے کا جس میں نے ذکر کیا، ان میں ملوث لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ اس پر ہمارے جیسے لوگوں کی باتوں پر منفی مزاج بنانے کے بجائے غور کریں اور یہ قبول کریں کہ ہم سے جو ہے غلطی سرزد ہوئی ہے، اب اس کی اصلاح اور ازالہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، انہیں اور سارے مسلمانوں کو صحیح بات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے نکل جانے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں پروردگار اسے معاف کر کے پروردگار ہم کو سچا پکا مومن بنائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔